दोस्तों मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर एक नई बात चल पड़ी है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप है, उन्होंने एक सेमिनार्स की सीरीज शुरू कर दी है, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की ये जो सियासी जमातें हैं, इनके पास कोई सलूशन नहीं है। पाकिस्तान का सियासी जमातें जो हैं वो फैमिली लिमिटेड पार्टीज तक हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक सिक्योरिटी नैरेटिव के इर्द गिर्द ही सारे मुल्क को पिछले 75 साल से चला रही है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान में एक सेमिनार हुआ जिसमें बलूचिस्तान के साबिक चीफ ऑफ जो चीफ कह रहा हूँ वज़ीर आला थे असलम रईसानी, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम किसी को यहाँ पे इन्वॉल्व होने देते हैं और ये हमें सिक्योरिटी का नैरेटिव लेके डराया जाता है, धमकाया जाता है। और उसने कहा कि मैं इतना जो है वो अल्लाह से मैं कम डरता हूँ और मैं पाक फौज से ज़्यादा ज़्यादा डरता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, और उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर एक टोटल जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिक्योरिटी से निकाल के वेलफेयर की तरफ लेके जाना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स will not be good for the people. How do you see this reimagining Pakistan? या आप समझते हैं कि ये एक बस सेमिनार की हद तक की बात होगी, या आप समझते हैं कि ये मूवमेंट भी पकड़ी जा सकती है और इस तरह की बातों का मेन स्ट्रीम पे आना? जी सर। देखें इसमें बुनियादी तौर पे तो ये लगता तो सेमिनार की हद तक ही है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो मुख्तलिफ जो पावर पॉलिटिक्स की पार्टीज़ हैं उनका हिस्सा हैं और उनका बड़ा वाइटल किस्म का हिस्सा है। तो वो अगर ये समझते हैं कि पॉलिसी में कोई इतनी बड़ी कोई मसाइब हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस करें ना। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में रहे हैं, जिन्होंने रूल किया है या आइंदा रूल करने वाले हैं। तो वो आप रूल करने के लिए एक अलहदा व्हीकल रखें और अपने जज्बात के इज़हार के लिए अलहदा व्हीकल रखें, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए इसका कोई लंबा आउटपुट मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इस बहाने से जो बातें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो चीफ मिनिस्टर है साबिक, उसने जो बात की बलूचिस्तान की, ये असल में बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2-3 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, क्या ये सफिशिएंट है? और ये क्या वाकई पाकिस्तान की जो पॉपुलस है, जो टोटल पॉपुलेशन है और उनके कर एक, और दूसरा ये कि जो सिक्योरिटी स्टेट का तस्वर है पाकिस्तान में, जो कि बहुत डोमिनेटिंग किस्म का तस्वर है, तो क्या वो भी किसी तरीके से जो है वो सस्टेनेबल है, या उसमें तब्दीली करके उसको किसी ऐसे तरीके से अरेंज किया जाए जिसमें अवाम की कोई फलाह बहबूद या वेलफेयर जो है उसका भी कोई रास्ता निकले। तो ये 2 पॉइंट हैं उनकी स्पीच में, जिसको उन्होंने अपने अपने अंदाज में ज़ाहिर बयान किया है। तो डेफिनेटली देखें जी, पहली बात ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई झगड़ा होता है, किसी भी नेशन या नेशनलिटीज़ के अंदर, रियासतों में, वो झगड़ा जो होता है वो बेसिकली होता है इसीलिए है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, आप उसके मुताबिक अमल करने से जो है वो कतराते हैं या जानबूझ के उसको अवॉइड करते हैं। वरना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ आपने मुख्तलिफ चीज़ों को अकोमोडेट किया होता है, वहाँ इस तरह के मामलात को भी एड्रेस करने के तरीके होते हैं, उसके मुतबादल होते हैं या उसके रास्ते होते हैं। अब ये जो बलूचिस्तान का इशू है जिस हवाले से उन्होंने एड्रेस किया है, इसका ताल्लुक इसलिए बनता है कि पहली बात ये है कि हिस्टोरिकली बलूचिस्तान जो है उसको जो इनकॉर्पोरेट किया गया इनटू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो हैं वो अप्लाई नहीं किए गए। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे तल्ख हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको ना आप कभी डिस्कस कर सकते हैं, ना उन पे लिख पढ़ सकते हैं, ना आप उनको ओपनली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं।
اس کے لیے جو ہے اس پہ سیکیورٹی بلینکٹ ڈال کے تو اس کو جو ہے عام آدمی کو ایک نیریٹو دیا جاتا ہے اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کرے. بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک فیک اور فالس قسم کا جو نیریٹو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہسٹوریکلی اور اس کو عوام پہ امپوز کیا گیا. اور چونکہ میڈیا جو ہے وہ اگر آج کنٹرول میں ہے جو کہ بہت ہی ملٹائی جو ہے وہ ذرائع رکھتا ہے اپنے ایکسپریشن کا، تو ظاہر ہے آج سے 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے یو کین امیجن کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک پی ٹی وی کی موجودگی، ایک نوائے وقت، ایک جنگ اور ایک ڈان کی موجودگی میں جو ہے آپ کس طرح معاملات کو 100% اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے تھے. یہ تو اس طرح کی ویکلز ہیں کہ جن کو کچھ کہنے کی کبھی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی حکومت کو کہ آپ یہ لکھیں یا یہ نہ لکھیں، بلکہ وہ خود اندازہ لگاتے تھے کہ جناب جو اشارہ آبرو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے، منشا کیا ہے کسی حکومت کی، تو اسی کے مطابق لے کے اس کو چلنے شروع ہو جاتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جو ریاست کا لات ہے، جو بلوچستان کا سارا ایشو ہے، اس کو پارٹیشن سے بہت پہلے اس کا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت قریبی قسم کا تعلق رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا بائی دا وے فار دی انفارمیشن آف دی آڈینس جو ہے وہ بہت ساری ریاستوں کے راجو مہاراجوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں. ایز اے لائر، کیونکہ وہ راجو مہاراجوں کے ایک پسندیدہ لائر تھے، وہ پریوی کانسل سے لے کے تو ہندوستان کی مختلف عدالتوں میں پیش ہو سکتے تھے اور بہت سارے معاملات جو راجو مہاراجوں کے چلتے رہتے تھے اس میں وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے تھے. دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ راجے مہاراجے جو 562 ریاستوں کے ہیں نا، اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ کانگریس کے بڑے خلاف تھے. اور کانگریس سے مراد جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی کے بڑے خلاف تھے. اور وہ خلاف اس لیے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں لیڈر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کا اگر ہندوستان آزاد ہو گیا تو ہماری آزادی تو گئی. ان کی لائف سٹائل جو تھا نا وہ کسی بھی طریقے سے جو برطانوی شاہی خاندان ہے یا اس وقت کے جو بیلجیم کے یا سویڈن کے یا اس طرح کے بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ تھے، ان سے کہیں گنا زیادہ ہمارے راجو مہاراجوں کا ایک لائف سٹائل تھا اور بہت بڑی دولت کے انبار تھے اور ایک پورا جو ہے نا ایک زندگی تھی. تو ظاہر ہے وہ اس پہ غور کرتے تھے چونکہ بیشتر جو ہے ان کی اپنی ذاتی جائیدادیں تھیں. فار ایگزامپل ہمارا جو مہاراجا تھا کشمیر، جو سری نگر، جو ہمارا مہاراجا ہری سنگھ، یہ جو سٹیٹ تھی یہ بیسیکلی مہاراجا گلاب سنگھ نے پیسے دے کے اور اپنی اسٹرگل کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے اس کو بلڈ اپ کیا ہوا تھا. تو وہ اس کو ایک ذاتی چیز سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہے. پھر یہ بہت ساری اسٹیٹس جو تھی انڈین سب کانٹیننٹ میں، اس میں کہیں ایک جاگیریں تھیں جو واقعہ ہے ان کی اپنی جاگیریں تھیں جو انہوں نے زبردستی قبضہ کیا یا خریدی یا جو بھی ہے. تو اس میں وہ کانگریس سے بڑے خوف زدہ تھے چونکہ کانگریس نے تو بہت 17 سینچری میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد اس ملک میں جو ہے یہ جاگیرداری، یہ ریاستیں، یہ وڈیرائزم، یہ چیزیں ختم ہوں گی. اگر نہیں ہوں گی تو آزادی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو یہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جاگیریں لے لیں گے جاگیرداروں سے، اور یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے راجے مہاراجے جو ہے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کو قائد اعظم کی ذات میں ایک شیلٹر نظر آتا تھا. وہ شیلٹر وہ اس لیے نظر آتا تھا کہ قائد اعظم کا بڑا کلیئر قسم کا موقف یہ تھا کہ بھائی ہمارا جو ہے وہ ہندوستان کی ریاستوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ہماری جو پالیٹکس ہے وہ لیمیٹڈ ہے صرف اور صرف جو ہے ہندوستان جس کو برٹش انڈیا کہتے ہیں اس کے صوبوں تک. اور ہم اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ ہم ریاستوں کے اندر کسی طرح کی مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. اور یہ ان کا ابتدائی موقف تھا. بعد میں جب حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ نہیں جی ریاستوں کو تو فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، تو اس وقت قائد اعظم نے یہ اسٹینڈ لیا کہ جناب یہ ریاستیں اگر ہمارے ساتھ آئی تو ہم ان کے اندرونی نظام کو نہیں چھیڑیں گے. یہ اب قائد اعظم کی کوئی تقریر، تحریر، ذاتی گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں راجو مہاراجوں سے انہوں نے کھل کے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. جس کے نتیجے میں بہت ساری ایسی ریاستیں تھیں
مثلا ریاست بہاولپور ہے، ریاست سوات ہے، ریاست کلات ہے، یہ سندھ کے اندر چھوٹی چھوٹی 3-4 ریاستیں تھیں، ان کو سب کو یہ گارنٹی قائد اعظم نے پرسنلی دی تھی کہ جناب آپ پاکستان کی فیڈریشن میں آ رہے ہیں تو ہم آپ کے نظام سے کچھ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو ریاست سوات تھی 1975 تک اس کا وہ پرانا سٹیٹس، وہ پورا سوشو اکنامک لیگل سسٹم ان کا وہ جرگوں والا، وہ سارا کچھ 1975 تک جاری تھا، بلکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک جو ہے وہ ضیاء کے دور میں اور کچھ اس طرح آ کے وہ مکمل اس کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح بہاولپور ریاست اس وقت تک ریاست تھی جب تک آپ نے 1 یونٹ ڈکلیئر کیا، تو 1 یونٹ ڈکلیئر کرنے میں ظاہر ریاست بھی ڈکلیئر ہو گئی اس کے اندر، تو بعد میں جب آپ نے ریوائیو کیا تو ریاست اس میں غائب ہو گئی۔ لیکن ریاست بہاولپور سے جو ریٹن ارینجمنٹ تھی، جو ایگریمنٹ تھا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا، وہ یہ تھا کہ ریاست بہاولپور انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی، ہم اس کے معاملات میں نہیں مداخلت کریں گے۔ بالکل یہی چیز جو ہے ریاست کلات کی تھی، جس کو آج ہم بلوچستان کہتے ہیں۔ تو ریاست کلات کا تو خصوصی طور پہ جو ہے قائد اعظم سے تعلق تھا، ایک تو ان کے بہت سارے کیسز تھے، اور دوسرا وہ شروع سے قائد اعظم کے ساتھ ایک تعلق تھا، آنا جانا تھا قائد اعظم کا وہاں پہ، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں کے حکمران نے قائد اعظم کو سونے میں تولا تھا، یہ بات بھی بالکل درست تھی، اور قائد اعظم نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ پاکستان میں شامل ہوں، کیونکہ قائد اعظم کی ایک پالیسی تھی۔ اور وہ ہندوستان میں جب آپ ایک تقسیم کی بات کرتے ہیں تو دوسری کی تقسیم نہیں روک سکتے کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی ریاست بنے گی۔ اس میں قائد اعظم یہ کہتے کہ یہاں 100 ریاست بھی بنتی ہے تو بنتی رہے، اس میں ہمارا کیا جاتا ہے، ریاستیں بننے سے نقصان ہندوستان کا ہوتا ہے، پاکستان کا نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کی تو کوئی ریاست نہیں تھی۔ تو اس حساب سے انہوں نے یہ ان کو کچھ نہیں کہا، جس کی وجہ سے ریاست کلات نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جو لوگوں کو نہیں پتا۔ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے بعد خود قائد اعظم نے جب حالات تبدیل ہونے شروع ہوئے، اور حالات کیوں تبدیل ہوئے کہ جب پٹیل نے اور ہندوستان کے دیگر حکمرانوں نے جو ہے وہ ساری ریاستوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان میں شامل کر لیا یا شامل ہونے والی ہو گئی، تو اس وقت پاکستان کا بھی پینک بٹن دب گیا۔ اس پینک بٹن کی وجہ سے انہوں نے بھی کہا کہ اب جو ریاست بھی کسی طریقے سے ہاتھ آتی ہے ہاتھ لے لو، جس کے نتیجے میں یہ کشمیر اور بلوچستان کے ایشو کھڑے ہوئے۔ کشمیر کا جو تھا مہاراجہ ہری سنگھ، اس نے بھی سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا باقاعدہ، لیکن انہوں نے بعد میں کہنا کشمیر کی سچویشن الگ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن بلوچستان کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ سٹینڈ سٹل اپنی جگہ ہے، آپ کی خود مختاری بھی ٹھیک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ آپ ڈیسیجن کریں جی، اور یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم ہی ریلیونٹ ہونے شروع ہو گئے تھے پاکستان کی پالیٹکس میں، تو ان کے معاملات جو ہے نہیں سنے جاتے تھے، ان کی باتیں اوائڈ ہوتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی کہ قائد اعظم کے بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ اینٹائی پاکستان ہیں۔ اس پہ آپ ہنسیں گے لیکن یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ ڈان نے ان کو بلیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جو ان کا اپنا اخبار تھا اس میں ان کو جو ہے سینسر کیا گیا۔ یہ جو ڈان کا ایڈیٹر تھا اس وقت الطاف حسین، اس کی ڈائری پڑھ کے آپ دیکھیں، اس نے خود کہا کہ پہلی دفعہ جب جو ہے ایک فوجی افسر نے مجھے لکھا کہ جناب آپ یہ بیان نہیں چھاپ سکتے قائد اعظم کا، چونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ بھائی اب یہ طے کریں گے کہ قائد اعظم کے کون سے بیان سے کلیئرٹی آتی ہے اور کون سے بیان سے کنفیوژن ہے۔ وہ انہوں نے اقلیتوں کے بارے میں بیان دیا تھا جو کراچی سے بھاگ رہے تھے، بڑے بڑے سیٹھ، تو قائد اعظم نے یہ بیان دیا کہ یہ لوگ اس ملک میں محفوظ ہیں، ان کو بھاگنا نہیں چاہیے، چونکہ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ کراچی سے اگر یہ سیٹھ بھاگ گئے تو کراچی کی اکانومی بیٹھ جائے گی، وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پارسی، ہندو یا اس طرح کے دوسرے جو ہے کرسچن اور لوگوں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ قائد اعظم نے یہ جو کہا کہ یہ ملک سیکولر ہوگا، اس میں سب مذاہب مل جل کے رہیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے، اور کنفیوژن یہ پھیلتا ہے کہ لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ملک کیوں لیا تھا؟ اگر یہی بات تھی کہ ہندو اور مسلمان مل جل کے رہ سکتے ہیں تو آپ وہیں رہتے۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ انہوں نے قائد اعظم کو سینسر کیا، لیکن یہ ضمنی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم سے بالا جو ہے وہ پہلے کلات کو الٹیمیٹم دیا، کلات نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنی اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں ڈیسیجن کرتے ہیں۔ وہ اجلاس ابھی بلایا ہی نہیں گیا تھا کہ انہوں نے فوجیں بھیج کے تو زبردستی اس کو جو ہے فیڈریشن میں شامل کر دیا، جو ریکڈ پہ ہے۔
وہاں سے معاملہ خراب ہوا تو یہ ایشو کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ کیونکہ پھر آپ نے جو ان کو شامل کیا تو آپ کی جو فیڈریشن ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، اس میں ان کی شمولیت جو ہے وہ ان کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ بعد میں جو ان کے اعتراضات، بائی دا وے یہ بلوچستان جو ہے ریاست کالات سمیت اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ملا کے تو ایک پورے علاقے کو بلوچستان کہتے ہیں، تو بعد میں بلوچستان نے ہمیشہ اسی بات کو ریفر کیا، چونکہ ان کو کبھی جو ہے وہ اس کے کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا گیا۔ یہی ان کے اعتراضات تھے جس کے نتیجے میں ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا۔ جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو تو آپ کو کبھی فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ فوج کشی لیفٹ رائٹ فوج سول سب طریقوں سے ہوئی۔ اس میں صرف جو ہے وہ جنرل مشرف نے اکبر بگٹی پہ بم نہیں مارے، بلکہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی فوج کشی کی۔ اس میں ہر دور میں بلوچوں کو بجائے ان سے مذاکرات کرنے اور یہ سننے کے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، بلوچستان کے اندر یہ جو آپ علیحدگی کی بات کرتے ہیں اس طریقے سے کبھی بھی علیحدگی کی بات نہیں ہوئی۔ بلوچستانوں کا جو بلوچوں کا اصل مسئلہ رہا وہ رائٹس کا مسئلہ رہا، اور وہ جینون قسم کے جو ان کے رائٹس تھے ان پہ بات کرتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب دیتے آپ فوج جو ہے بھیجتے رہے کہ ان کو کچھ لو۔ تو اس لیے رئیسانی نے جو بات کی ہے، اب اس میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے آپ اس کو فوراً انڈین ایجنٹ قرار دے کے، ہسٹوریکلی ہم نے یہی دیکھا، تو اس کو آپ ڈسکریڈٹ کر کے تو چپ کرا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی دیکھا یہ پختونخوا میں یا اس طرح کے جو ساتھ میں جو علاقے ہیں اس کے اندر جو پختون تحریکیں ہیں ان کو جس طریقے سے یہ جی انڈیا کے ایجنٹ ہیں، راہ کی کام ہے، تو اس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو وہ بھی ایک پورا نیریٹو ہے کہ جہاں پہ آپ کی انریسٹ ہوتی ہے، ملیٹنسی شروع ہو جاتی ہے، خانہ جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی اپنے مفادات کے حوالے سے اس میں ان ہوتی ہیں اور اپنے گیم کھیلتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ بلوچستان میں جو حقوق کی تحریک ہے وہ کوئی انڈیا نے شروع کی یا اس کا انڈیا میں آتا، یہ سراسر جو ہے بے بنیاد بات ہے، اور اس معاملے میں اس نے جو رئیسانی نے بات کی ہے وہ بڑی درست بات ہے۔ بھائی صاحب آپ نے انتہائی خوبصورتی سے ساری ہسٹری اور جو لیگل ایوینیوز تھے وہ ڈسکس کی، اور کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں وہ سارا چلا کہ اور بھی ریاستیں بن سکتی ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت دور میں تھا تو نقصان تو ہندوستان کو ہوگا، پاکستان کو تو نہیں ہوگا اگر اور ریاستیں بنتی بھی ہیں، کلام ہو، یہ سوات ویلی ہو۔ لیکن بھائی صاحب پھر کوشچن تو وہی آ جاتا ہے کہ آج کل پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس چیز سے بڑی گھبرائی رہتی ہے کہ یہ جو سب نیشنلزم ہے، جیسے فار ایگزامپل پشتون نیشنلزم ہے، بلوچ ہیں، یہ جو ہے یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ بیسیکلی تو وہ جو نیشنل پائی ہے اس میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، جو کہ ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ ان ٹرمز آف فائنینس ہے نا، کو کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی گروپ آف پیپل کو جب اس کی ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اس کی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی اور کراچی، اب زرداری صاحب اس میں ہیں، وہ بیٹھ کے تو کوئٹہ کے مسئلے حل کریں گے۔ یہ کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہم گنے اور بندوقیں لے کے ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو نہیں سننا چاہتے؟ کیا اس کی وجہ ملک کے اندر ڈکٹیٹرز کا رہنا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت ہوتے رہنا؟ ابھی تو پوزیشن یہ ہے کہ بلوچستان کو تو سمجھتے کوئی کچھ نہیں ہے، آپ سارے پاکستان میں دیکھ لیں جتنی بھی سیاسی باتیں ہوتی ہیں بلوچ لیڈروں کو تو وہ پوچھتے نہیں ہیں، ان کو تو آخر میں کہہ دیا جاتا ہے یار آپ بھی آ جاؤ، تمہاری بھی 6 سیٹیں ہیں، آ جاؤ تم بھی آ کے ہمارا حصہ بن جاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم یہ جو بھی سب نیشنلزم سے ڈرتے ہیں کہ جی وہ بلوچ علیحدہ نہ کہیں ہو جائیں، جی پٹھان کہیں علیحدہ نہ ہو جائیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا یہ کب حقوق دینا شروع کیے جائیں گے؟ اور یہ اس کی سمجھ اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں آ رہی، لیکن یہ زرداریز اور نواز شریف جو ہیں ان کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل۔
میں یہی کہہ رہا تھا سر کہ یہ ان کو تو اس چیز کا پتا ہے نا، سیاستدانوں کو تو اس چیز کا پتا ہے، بے شک ملٹری کو نہیں پتا. سو وائی دے آر ناٹ کمنگ اپ، اور وہ اس چیز کو کیوں نہیں کر پا رہے تھوڑا سا. دیکھیں جی، یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ گروپ آف پیپل ہے جن کے مفادات جو ہیں وہ سٹیٹس کو کے ساتھ وابستہ ہیں، اور وہ ہر قسم کی تبدیلی کے خلاف ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بلوچستان. چونکہ وہ جس طریقے سے انہوں نے وسائل کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے آپس میں، اور جس طریقے سے انہوں نے مختلف علاقوں کے وسائل کو جس طریقے سے چینلائز کیا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہم نے کوئی اس طرح کا کنسلٹنگ پروسیس کھول دیا تو یہ نہیں چل سکتا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا یہ دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سوئی گیس جو ہے وہ بلوچستان سے نکالتے ہیں، سوئی سے، تو سوئی کے ارد گرد کی جو آبادی ہے اس میں انٹل آج تک بھی سمجھ لیں کہ گیس نہ ہو، یا اس کے بعد جو بلوچستان کے بڑے بڑے شہر مثلا کوئٹہ ہیں، آپ کو پتا ہے کوئٹہ میں کب جو ہے وہ گیس گئی، اور اس سے کتنے سال پہلے جو ہے وہ کراچی میں یا لاہور میں جو ہے آپ نے گیس پرووائڈ کر دی تھی. اب جس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا عقل ہو کہ وہ سوئی سے گیس نکالیں اور اس کو کراچی اور لاہور تک پہنچا دیں اور کئی سالوں تک چلتے رہیں، اور سوئی کے ارد گرد کے جو قبائلی یا جو بلوچی ہیں وہ مطالبہ کریں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ ان کو غدار قرار دے کے تو گولیاں مار کے پہاڑوں پہ چھپنے پہ مجبور کر دیں، یا کہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. تو یہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ غیر منصفانہ تقسیم جو ہے، بلوچوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارے وسائل جو ہیں ان پہ بات کرو بھائی. یہاں سے جو بھی گیس ہے، منرل ہیں، کوئی چیز نکل رہی ہے، جو بھی بہت بڑی جو ہے ایک لینڈ ماس، ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے، اور بہت ہی محدود آبادی. اتنی محدود آبادی ہے کہ صرف ایک سوئی کے وسائل اگر ان کے درمیان منصفانہ طریقے سے تقسیم کیے جائیں تو وہ عربوں کی طرح، شہزادوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہے غربت کی حساب سے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سب سے زیادہ غربت اور غیر منصفانہ تقسیم جو سوسائٹی کی ہے وہ بلوچستان میں ہے. بلوچستان نمبر 1 ہے. اگر باقی ملک میں آپ کے 10% لوگ جو ہیں وہ آپ کے 60% وسائل کے مالک ہیں، تو بلوچستان میں آپ کے 5% لوگ جو ہیں آپ کے 70% وسائل کے مالک ہیں، کیونکہ وہاں تقسیم مزید زیادہ گہری اور مزید زیادہ جو ہے غیر منصفانہ ہے. وہاں جو بلوچوں کی جو بی ایس او ہے، بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن، یا بلوچوں کی جو پروگریسو لیفٹ لیننگ تحریکیں ہیں، ان کا بیس اس چیز پہ، علم پہ ہے کہ بھائی یہ سٹیٹس ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ وسائل ہمارے لوٹے جا رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں گولیاں ماری جاتی ہیں. یہ ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ پھر یہ ایک فیئرنیس کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ کی جو کونسل آف اکنامک انٹرسٹ ہے پاکستان میں، جو بیٹھ کے یہ طے کرتی ہے کہ کس علاقے کے وسائل کتنے ہیں اور ان کو دیے جائیں، جس میں یہ گیس ہو گئی، جس میں پانی ہو گیا، جس میں آپ کی الیکٹریسٹی کی رائلٹیز ہو گئی، اس میں جو ہے یہ سارے جتنے بھی قدرتی وسائل کے حوالے سے، یا جو آپ کے ڈیمز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اس میں سے ایک آپ مجھے بتا دیں کہ فلاں وسیلہ ہے جس سے نکلنے والی دولت وہاں کے لوگوں پہ خرچ ہوتی ہے. یہ لطیفہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرپور کا منگلہ ڈیم جو پورے پاکستان میں بجلی دیتا تھا، وہاں میرپور شہر کے بالکل اندر 1 کلومیٹر آگے جا کے تو بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بہرحال آخر میں جا کے تو واپس آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بائٹ بیک کرنے کے لیے، تو اس میں پھر چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کام ہی غلط کیا ہوا ہے. یہی کام دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. بھائی بلوچستان کی کتنی آبادی ہے جس کو آپ گیس نہیں دے سکتے، تو آپ اس پہ انسسٹ کریں کہ نہیں جی ہم دیتے ہی نہیں، نہ آپ کی سنتے ہیں. کین یو امیجن؟ بجائے اس کے کہ آپ یہ طے کریں کہ ہم اگر کروڑوں لوگوں کو، کروڑوں چولہے جو ہیں وہ جلا سکتے ہیں کراچی اور لاہور میں، تو ہم کیا سوئی اور کوئٹہ میں نہیں جلا سکتے؟ پہلے ہم وہاں جلاتے ہیں نا جی. اب یہ پازیٹیو وے آف تھنکنگ ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس میں فرعونیت آ گئی ہے، اس میں طاقت کا استعمال. اس کی وجہ یہ جو دوسری بات رئیسانی کی جو رہ گئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ سیکیورٹی اسٹیٹ کی سب سے بڑی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کے آڈینس کو،
سیکیورٹی اسٹیٹ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر سپریشن کرو اور ملک سے باہر جو ہے ایگریشن کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فارن پالیسی ایگریسو ہوتی ہے، اس نے سینگ اڑا لیے ہوتے ہیں اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ، اور اس کی انٹرنل پالیسی انتہائی ریپریسو اور تشدد پہ مبنی ہوتی ہے، جو ہم نے دیکھا گزشتہ 70 سال سے پاکستان میں مختلف شکلوں میں، کہ کس طرح عوام کو کچلا گیا یا عوامی تحریکوں کو کچلا گیا، اور کس طرح انڈیا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ آپ مختلف قسم کی وارز اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ کنٹینیو اور ایک کنسسٹنٹ قسم کی پراکسی وارز جو ہیں ان میں مصروف رہے ہیں اور اب بھی اسی پہ انسسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیکیورٹی اسٹیٹ کا اس کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے، چونکہ سیکیورٹی اسٹیٹ کو اپنی بقا کے لیے یہ 2 ٹریک پالیسی اپنانی پڑتی ہے۔ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو کیسے اپ لفٹ کیا جائے، تو وسائل کو کس طرح بچا بچا کے ان پہ خرچ کیا جائے جس کی وجہ سے ان کا معیار زندگی بلند ہو اور اس میں تبدیلی نظر آئے۔ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے پاکستانی اسٹیٹ کی، کہ اس کے جو پالیسی میکر ہیں وہ اس انداز میں سوچتے رہے۔ بالکل صحیح بات کی سر آپ نے کہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور ہم سے وعدہ تو کچھ اور کیا گیا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ سب کو بولنا پڑے گا اور سب کو بات کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ پنجاب کے لوگ یا کے پی کے لوگ یا سندھ کے وہ لوگ جو خوشحال ہیں وہ باقیوں کے بارے نہ بولیں۔ میرا ایک دوست ہے تو وہ اکثر ہم ٹریول کر رہے تھے کہیں انٹرنیشنل کانفرنس میں، تو وہ جہاں جاتا تھا جی کہ اسے کہتا تھا جی آئی ایم فرام بلوچستان، آئی ایم فرام 43% آف پاکستان۔ تو بیسیکلی وہ کہتا یہ تھا کہ میں بھائی 43% پاکستان سے آتا ہوں، لیکن میں سب سے انڈر ڈیولپڈ ہوں، سب سے سپریسڈ ہوں، ریپریسڈ ہوں، اور وہ ہر روز وہ مینج کر رہا تھا چیزوں کو، وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا رہا تھا ان اداروں سے، ان لوگوں سے رابطے کر کر کے، تاکہ اس کی ویلیو بڑھے اور وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ جو 43% پاکستان جو ہے، ان کی بات بھی سننی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس لینڈ زیادہ اور وہ عوام کم ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے، وہ پیریفری میں ہیں تو ان کو دبا کے رکھو، اور لاہور کے لوگ شور ڈال لیتے ہیں تو لاہوریوں کی سن لو۔ وہ پھر سندھ والے صحیح کہتے ہیں سر کہ دراصل نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے چیلنج کر لیتا ہے کیونکہ اس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے۔ اگر میرا ڈومیسائل بھی پنجاب کا ہو تو میں بھی یہ کروں گی۔ یہ باتیں تو پھر یہ بڑی تکلیف دہ ہیں، لیکن اگر ہم نے ان اینگلز پہ نہ سوچا جس طرح کہ آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ذکر کیا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ جس طرح ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں پھر اور زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے، اور ہم اسی طرح ہی اپنا مذاق بنواتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر حامد بشانی صاحب۔ سر اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر، تھینک یو سر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔